अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम लोगों के माशरे में, इंसानों के माशरे में रहते हैं और यहाँ पे हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। कुछ लोग तो बहुत ही शरीफ़ नफ्स होते हैं और नेक नीयत भी, लेकिन बाज़ दीगर लोग जो हैं वो इस नेक नीयती के और मुखलिसपन से बिल्कुल खाली होते हैं। वो हर वक्त इस कोशिश के अंदर रहते हैं कि आपको इस्तेमाल कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें, आपसे नाजायज़ फ़वाइद उठा सकें, आपको यूज़ कर सकें, आपके वसाइल को अपने हाथ में ला सकें। अब इस तरह के लोगों की कोई कमी किसी माशरे के अंदर भी नहीं है, हमारे माशरे के अंदर भी नहीं है। इन्हें अंग्रेज़ी में कहा जाता है मैनिपुलेटर्स और इन्हें कहा जाता है गैस लाइटर्स। तो ये लोग कि जो मैनिपुलेट करते हैं, करने की कोशिश में लगे रहते हैं, अपने शिकार तलाश करते हैं और अपने शिकार को फिर उसे पूरा उसे यूज़ करने की कोशिश करते हैं, उसके वसाइल को हथियाने की कोशिश करते हैं, उससे ऐसे काम कराने की कोशिश करते हैं जो वो बिल्कुल नहीं करना चाहता, जो उसके फ़ायदे में बिल्कुल भी नहीं है, जो कि विन विन सिचुएशन बिल्कुल क्रिएट नहीं करने वाली बात। विन विन सिचुएशन ये होती है कि जहाँ पे दोनों फ्रीकैन जो हैं उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, जो दोनों के मफाद के अंदर हो, और कोई ऐसा डील जो है वो दैट इज़ ऑलवेज़ गुड, बशर्ते के अखलाकी एतबार से भी वो दुरुस्त हो। बहरहाल अपनी बहस की तरफ वापस आते हुए, हमारा आज का जो मौजूद बहस है वो ये है कि हमने इन मैनिपुलेटर्स को, एक्सप्लॉयटर्स को, हमने इनको, गैस लाइटर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, शनाख्त करनी है और कैसे इनको मैनेज करना है। अव्वल तो इनकी जो शनाख्त है, इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है, इनको जो पहचानना है, वो भी कोई इतना सिंपल काम किसी सूरत नहीं है। और अगर बहुत सिंपल काम होता तो फिर शायद ये लोगों को मैनिपुलेट भी ना कर पाते, उनको गैस लाइट भी ना कर पाते। तो फिर आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम इन जानने की कोशिश करते हैं कि हम इनको कैसे, हम इनकी शनाख्त कर सकते हैं, हम इनको पहचान सकते हैं, हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम इनको मैनेज कर सकते हैं। तो अब पहले जो काम है वो तो है इनकी आइडेंटिफिकेशन का। तो इनको हम कुछ ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, चंद एक अलामात हैं, चंद एक निशानियां हैं, और ये 7 निशानियां ऐसी हैं कि इनमें से अगर कोई एक या दो भी किसी में नज़र आ जाएं तो आप समझें कि ये बंदा आपको मैनिपुलेट करना चाहता है, गैस लाइट करना चाहता है, आपको बेवकूफ़ बना के अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। पहली निशानी इनकी ये है कि दे यूज़ गिल्ट, एंगर एंड सेल्फ पिटी टू कंट्रोल यू। ये आपके अंदर गिल्ट पैदा करेंगे। गिल्ट क्या होती है? ये आपके अंदर आपको पहले शर्मिंदा करेंगे और कि जी आपने यूँ किया, और ये गुस्सा दिखाते हैं और सेल्फ पिटी यानी अपने आप को बहुत ही काबिल रहम बना के दिखाते हैं। तो ये 3 बातें मैंने आपसे कर्ज़ की हैं। गिल्ट पैदा करने की, आपके अंदर आपको शर्मिंदा करने की पहले कोशिश करेंगे, आपको गुस्सा दिलाएंगे, ये ख़ुद गुस्से में आएंगे, और फिर क्या है कि अपने आप को बहुत काबिल रहम या आपको बहुत काबिल रहम इंसान बना के पेश करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जो इनकी अलामत है और इनकी आइडेंटिफिकेशन है वो है मेक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स और डिनाई प्रीवियस एग्रीमेंट। कि जो माजी के अंदर, माजी करीब या माजी बईद के अंदर जो भी आपके दरमियान कोई अगर एग्रीमेंट हुआ तो ये उससे क्या करेंगे कि ये उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे या उस एग्रीमेंट को ही डिनाई कर देंगे। कोई ऐसी बात कि जो आपके दरमियान तय हुई थी, ये उस बात को मानने से इनकार कर देंगे या उसके बिल्कुल कोई उलट बात कह देंगे कि जो सारे एग्रीमेंट को
اس کو وائولیٹ کرتی ہو، اس کو کہہ لیں کہ اس کو نگیٹ کرتی ہو۔ اور تیسری جو ان کی علامت ہے، منیمائز اور ٹریویلائز یور فیلنگ، آپ کے جو احساسات ہیں جو کہ بڑے ویلڈ ہیں، بڑے جائز ہیں، مگر یہ ان کو بہت چھوٹا کر کے دکھاتے ہیں۔ فرض کر لیں کہ آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ کہیں گے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے یار، تم اتنی سی ذرا سی معمولی سی بات پہ تم جو ہے وہ اتنا بڑا وہ یہ کر لیتے، وہ آپ کے احساسات کو اہمیت ہی نہیں دیں گے اور اس کو بڑا معمولی کر کے جو ہے وہ بیان کریں گے یا بڑا ہی معمولی بات کے طور پہ لیں گے، حالانکہ وہ آپ کے نزدیک معمولی بات کسی صورت بھی نہیں ہے، آپ کے نزدیک بڑی امپورٹنٹ اور میجر بات ہے۔ چوتھی ان کی علامت کیا ہے کہ یوز گیس لائٹنگ ٹیکٹس، یو آر امیجننگ تھنگ۔ وہ یہ گیس لائٹنگ کیا ہوتی ہے؟ گیس لائٹنگ ہوتی ہے کہ جب ایک انسان جو ہے آپ کو یعنی کہے کہ جی آپ کی عقل ہی کام نہیں کرتی، آپ کی یادداشت ہی کام نہیں کرتی، آپ درست فیصلہ ہی نہیں کر سکتے، آپ جو ہے یعنی گویا کہ آپ کو آپ کی ذات پہ جو اعتماد اور اعتبار ہے اس کو ختم کر دیں گے، تاکہ آپ اپنے آپ پہ ڈپینڈ کرنا، اپنی ذات پہ انحصار کرنا، اپنی عقل پہ بھروسہ کرنا، اپنی عقل اور اپنی یادداشت پہ بھروسہ کرنا بند کر دیں۔ اور یہ ان کے لیے بڑی بہترین صورتحال ہوتی ہے، یہاں سے پھر وہ بندے کو اپنے ہاتھ یا اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں۔ اور پھر پانچویں جو ان کی علامت ہے، جو نشانی ہے، ڈسپلے انکانسسٹنٹ اور پریڈکٹیبل بیہیویئر، ان کا کوئی رویہ اور بیہیویئر اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو بالکل یعنی جس کی آپ کو توقع نہیں تھی، کوئی ایسا بیہیویئر، ایسا رویہ ان کا آپ کی جانب ہوگا کہ جس کی بالکل آپ کو توقع نہیں تھی اور جس رویے کی کوئی سینس ہی نہیں بنتی، کہ جو آپس میں کہہ لیں بڑا غیر متواتر ہے۔ یعنی غیر متواتر کا مطلب کیا ہوا کہ ایک دم اچھا ہو گیا، ایک دم بہت برا ہو گیا، بہت برا، تو اس طریقے سے بڑا یعنی اس کا کہہ لیں کہ انکانسسٹنٹ، اس میں کانسسٹنسی نہیں ہے، اس میں تسلسل اور تواتر نہیں ہے، اور بڑا غیر انپریڈکٹیبل ہے، بڑا کہہ لیں کہ غیر معتبر، غیر یقینی اور بڑا کہہ لیں غیر متوقع۔ چھٹی جو ان کی نشانی اور علامت کیا ہوتی ہے کہ یوز ایموشنل بلیک میل، وہ آپ کو ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایموشنل بلیک میلنگ کیا ہوتی ہے؟ ایموشنل بلیک میلنگ یہ ہوتی ہے، دیکھیں جی اگر میں آپ کے لیے اہمیت ہوتا تو آپ میرے لیے یہ کرتے، آپ نے میرے لیے یہ کیا جس کا مطلب میں آپ کے لیے بالکل غیر اہم ہوں، تو دیٹ از این ایموشنل بلیک میل۔ اور پھر چھٹی ان کی جو نشانی اور علامت کیا ہوتی ہے کہ دیکھیں ساتویں اور آخری ان کی نشانی اور علامت کیا ہوتی ہے کہ میک یو فیل ریسپانسیبل فار دیئر ایموشن، کہ بھئی اگر وہ آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، اگر وہ غصے میں ہیں، اگر وہ پریشانی دکھاتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں، کوئی اور اس طرح کا جو ہے ایموشن وہ اس کو کہہ لیں تو وہ آپ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے، اٹ از بیکاز آف یو۔ تو یہ ان کی 7 نشانیاں اور علامتیں ہیں کہ جو لوگ آپ کو بیوقوف بنانے کی، آپ کو بیوقوف بنا کے آپ کو استعمال کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ آگے کچھ خطرے کی گھنٹیاں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا، اور یہ خطرے کی گھنٹیاں آپ کہہ لیں، آپ ان کو ریڈ فلیگز کہہ لیں، یہ تعداد کے اندر 5 ہیں۔ پہلی کون سی ہے؟ انکانسسٹنٹ ورڈز اینڈ ایکشن، کہ بھئی ان کے جو کہنا ہے اور ان کا جو کرنا ہے اس میں مطابقت نہیں ہے۔ اگر کہیں ایسی بات نظر آئے، ایک بندہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، تو یہ سرخ جھنڈی، یعنی آپ الرٹ ہو جائیں، آپ جو ہے بالکل ریڈی ہو جائیں کہ یہ بندہ آپ سے گڑبڑ کر سکتا ہے۔ دوسری جو ریڈ فلیگ ہے وہ کون سی ہے کہ لیک آف ایمپیتھی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی، کہ بھئی ان کے اندر جو ہے لیک آف ایمپیتھی۔ اب یہ لیک آف ایمپیتھی کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جو فیلنگز ہیں، آپ کی جو تکلیف اور پریشانی ہے، اس کا بالکل بھی ان کو گویا کہ کوئی احساس ہی نہیں ہے، وہ آپ سے ذرا بھی یعنی آپ کی تکلیف کو تکلیف ہی نہیں سمجھتے۔ اور پھر کیا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ان کے اندر نہیں ہے، یعنی خود کو وہ احتساب کے لیے بھی پیش نہیں کرتے، اپنے آپ کو ذمہ دار بھی نہیں ٹھہراتے، اور یہ ان کی دوسرا ریڈ فلیگ ہے۔ اور تیسرا جو ریڈ فلیگ کیا ہے
کہ ڈیفلیکٹنگ اور ڈائیورٹنگ کنورسیشن، کہ آپ اپنے مسئلے پہ بات کر رہے ہیں، آپ کے لیے کچھ سم تھنگ ویری امپورٹنٹ آپ اس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا کریں گے کہ وہ آپ کی توجہ اس مسئلے سے ہٹا کے کہیں اور لے جائیں گے۔ وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ بات موضوع بحث بنے جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ اس پہ یعنی بات آپ کوئی اور کریں گے، وہ بات کو گھما کے کہیں اور لے جائیں گے اور اس مسئلے پہ بات ہی نہیں کرنا چاہیں گے جس مسئلے پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہے چوتھی جو ریڈ فلیگ ہے، خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ کیا ہے کہ یوزنگ انفارمیشن ٹو کنٹرول اور ایکسپلائٹ، کہ وہ کوئی ایسی انفارمیشن لے کر کے آ جائیں گے، کوئی ایسا پیس آف نالج لے کر کے آ جائیں گے کہ جس کے ذریعے سے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ متاثر ہو جائیں گے، یا آپ سمجھیں گے کہ یہ بندہ اس کا موقف اور اس کا بیہیویئر اور اس کے جو انٹینشنز ہیں، اس کے ارادے درست ہیں، گویا یہ مقصد ہے کہ آپ کو کنٹرول میں لیا جائے اور آپ کو استعمال کیا جائے، آپ کو یوز کیا جائے۔ پانچواں جو ریڈ فلیگ ہے وہ کیا ہے، وہ ہے کہ ڈس ریگارڈنگ باؤنڈریز۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں آپ کو ذرا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ دیکھیں ہر ایک انسان کی باؤنڈریز ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے کہ بھئی آپ یو کین کم اپ ٹو دس پوائنٹ اینڈ ناٹ بیونڈ دیٹ ایٹ آل، کہ بھئی آپ اتنا کچھ جو ہے آپ کو الاؤڈ ہے اور اس سے زیادہ نہیں، ناٹ الاؤڈ ایٹ آل۔ یا یعنی دیکھیں نا، ہر ایک تعلق اور رشتے کے کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں اور اس کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں، اس کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اب آپ نے ایک اصول بنائے ہوئے، قوانین بنائے ہوئے، اور آپ کا پورا حق ہے، ہر ایک انسان کے ہونے چاہیے، اور کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس لکیر کو کراس کریں اور وہ آپ کی جو باؤنڈریز ان کو وائیولیٹ کریں اور ان کا احترام نہ کریں۔ تو لیکن یہ کیا کریں گے، یہ آپ کی کسی بھی آپ کی کھینچی ہوئی لکیر جو ہے، آپ کا بتایا ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ یار میری یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں۔ دیکھیں نا، ہر ایک جو دو افراد کے درمیان کوئی تعلق ہے یا دو سے زائد افراد، تو وہاں پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہاں پہ باؤنڈریز ہوتی ہیں، وہاں پہ رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں، وہاں پہ پرنسپلز ہوتے ہیں، وہاں پہ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ لیکن وہ جو آپ کے قواعد و ضوابط ہیں ان کی ذرا بھی پرواہ نہیں کریں گے، بالکل ان کو جیسے ہوا میں اڑا دیں گے۔ اور یہ 5 ریڈ فلیگز ہیں جو ایسے افراد کی نشانیاں ہیں کہ جو افراد آپ کو مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں، جو افراد آپ کو گویا کے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگلا جو ہے، اگلے سٹیپ کے طور پہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھئی ہم نے ان کو کیسے مینیج کرنا ہے، ہم نے کیسے ان کے دست برد سے ہم نے بچانا ہے اپنے آپ کو ان سے کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ اب یہ کیسے ہم کر پائیں گے؟ 7 باتیں آپ سے عرض کروں گا، 7 پوائنٹس۔ پہلا اس میں کون سا ہے؟ سیٹ کلیئر باؤنڈریز اینڈ اسرٹ یور سیلف۔ یہ سب سے پہلا ہے کہ بھئی آپ حدود و قیود کا تعین کریں، رولز اور ریگولیشنز بنائیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز سیٹ کریں، اور آپ بتا دیں کہ بھئی یہ دیکھیں یہ لکیر ہے، آپ نے اس کو کراس نہیں کرنا، یہ حدود و قیود ہیں، آپ نے اس کے اندر رہنا ہے۔ اور پھر اس پہ آپ ایسا صرف بتانا کافی نہیں ہے، آپ اس پہ ڈٹ جائیں، اور آپ اس پہ ڈٹ جائیں اور اپنے حقوق کے لیے فائٹ کریں۔ یہ پہلا کام ہے کہ بھئی آپ نے کلیئر قسم کی باؤنڈریز جو ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، قواعد و ضوابط آپ نے بنانے ہیں اور اس پہ آپ نے جم کے کھڑا ہو جانا ہے۔ دوسری بات کون سی ہے؟ وہ کیا ہے کہ ڈاکومنٹ انٹریکشن اینڈ ایگریمنٹ، کہ جو کوئی بات آپ کے درمیان طے ہوئی ہے آپ اس کا ثبوت لے کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ اس کا یعنی آپ بعد میں وہ ڈینائی بھی نہ کر سکیں، وہ تو کریں گے لیکن کم از کم یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہوگا کسی کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور تیسری بات کون سی ہے؟ ایوائڈ ایموشنل انگیجمنٹ، ویری امپورٹنٹ کہ بھئی آپ ایسے افراد کے ساتھ اپنی ایموشنل انگیجمنٹ جو ہے، ریلیشن شپ جو ہے، آپ ان سے ایوائڈ کریں۔ چوتھا کام کون سا ہے؟ سیک سپورٹ فرام ٹرسٹڈ انڈیویجول، کہ جن افراد پہ آپ کو بھروسہ ہے آپ ان سے مدد طلب کریں۔ پانچویں بات کون سی ہے؟ پریکٹس سیلف کیئر اینڈ پرائورٹائز یور ویل بینگ، کہ آپ اپنا خیال خود رکھیں، آپ اپنا خیال خود رکھیں اور اپنی جو آپ کی فلاح ہے، جو آپ کے لیے آپ کو نورش کرنے کے لیے سائیکولوجیکلی، اسپرچولی، ایموشنلی، فزیکلی
آپ ان چیزوں کا خود بندوبست کریں، آپ آپ اپنی کیئر کرنے والے بہترین انسان بن جائیں۔ اور آگے چھٹی جو بات ہے ان کو مینیج کرنے والی، مینیپولیٹرز کو اور گیس لائٹرز کو مینیج کرنے والی بات، چھٹا طریقہ کیا ہے کہ یوز گرے راک ٹیکنیک، ریمین نیوٹرل ان ایموشنل۔ اب یہ گرے راک ٹیکنیک کیا ہے؟ گرے راک ٹیکنیک ہمیں یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ نے ایموشنل نہیں ہونا اور آپ نے غیر جانبدار رہنا ہے۔ اور آپ اگر جذبات میں آگے تو بات گڑبڑ ہوگی نا، پھر جذبات میں جب ایک انسان آتا ہے تو پھر انسان کی جو عقل ہے معاف ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ گرے راک ٹیکنیک یہ کہتی ہے کہ آپ نے نیوٹرل رہنا ہے، آپ نے ایموشنل نہیں ہونا۔ ساتواں اور آخری طریقہ کہ ان کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے وہ ہے لمٹ انٹریکشن اور ڈسٹینس یور سیلف۔ آپ ان سے دوری اختیار کر لیں، آپ ان کے قریب نہ رہیں، ان سے جتنا فاصلہ آپ پیدا کر سکتے ہیں وہ کر لیں آپ، تاکہ ان کے دست برد سے اور ان کی انٹرفیرنس سے آپ ان کے اس سے محفوظ رکھ سکیں اپنے آپ کو۔ اور پھر کچھ آگے دیکھیے گا، آگے سٹیپ پہ ہم یہ جانیں گے کہ پروٹیکٹیو سٹریٹجیز ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو اس کی کیا حکمت عملی ہوگی، اس کی کیا سٹریٹجی ہوگی، جانتے ہیں۔ 5 باتیں ہیں اس کہلے کے مد میں، اس ضرورت کے تحت 5 ہدایات ہیں۔ پہلی کون سی ہے؟ ویریفائی انفارمیشن تھرو ملٹیپل سورسز۔ واہ جی واہ، کیا بات! جو بھی کوئی وہ بات لے کر کے آتے ہیں نا کہ بھائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ ان پہ بھروسہ، ان کی بات پہ، ان پہ ٹرسٹ نہ کریں، آپ ان کی تصدیق کریں، یہاں سے وہاں سے ادھر سے ادھر سے، کئی سورسز سے، کئی ذرائع سے آپ ان کی لائی ہوئی معلومات کو آپ چیک کریں کہ یہ درست ہیں یہ غلط ہیں۔ دوسری بات، ڈونٹ انٹرنلائز دیئر کرٹیسزم۔ بھائی ٹھیک ہے وہ آپ پہ جو بہت تنقید کا نشانہ آپ کو بنائیں گے، آپ نے ان کو پرسنلی نہ لیں، آپ ان پہ رونا دھونا بند کر دیں، اور آپ اس پہ زیادہ اثر نہ لیں۔ تیسری بات کون سی ہے؟ مینٹین اے ہیلدی ڈسٹینس، کہ آپ ایک فاصلے پہ رہیں، صحت مندانہ فاصلے پہ رہیں، ایک معقول ڈسٹینس آپ فاصلہ کریٹ کریں اور اس پہ آپ اس کو فاصلے کو مینٹین رکھیں۔ بفر زون آپ اس کو کہہ لیں، بفر زون ایک بنائیں اور اس بفر زون کو آپ قائم رکھیں۔ چوتھی بات کون سی ہے؟ واچ فار پروجیکشن ایٹریبیوٹنگ دیئر بیہیویئر ٹو یو۔ اب بعض کیا ہوتا ہے جی، واچ فار دیئر پروجیکشن، یہ کیا چیز ہے؟ ایٹریبیوٹنگ دیئر بیہیویئر ٹو یو، جو کام وہ خود کرتے ہیں نا اس کا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ عیب تو آپ کے اندر ہے، حالانکہ آپ میں نہیں، ان میں ہوتا ہے۔ آپ نے اس پہ پورا دھیان رکھنا ہے۔ اور پھر 5ویں اور آخری بات کیا ہے کہ جو پروٹیکٹیو سٹریٹجیز ہیں، اپنے آپ کو بچانے والی جو حکمت عملی کی جو 5ویں بات، آخری بات کون سی ہے؟ یوز آئی اسٹیٹمنٹس ٹو ایکسپریس فیلنگس۔ ایک آئی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، ایک یو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے۔ آئی اسٹیٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں آئی ڈونٹ فیل گڈ ایٹ آل، میں اچھا فیل نہیں کر رہا، اور یو اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ بھائی یو ہیو ڈن دس تھنگ، کہ میں وہ گویا کہ انگلی اس طرف اٹھے گی اور بلیم کیا جائے گا، تو اس سے آپ بچیں۔ جنرلی وہ ہیلدی بیہیویئر نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ بھئی آئی ڈونٹ فیل گڈ، تو آئی فیلٹ دس وے، مجھے اس طرح محسوس ہوا، تو گویا کہ آپ جو اپنی فیلنگز ہیں، آپ پہ جو کسی کی بات کا اثر ہوا، آپ اس کو بیان کریں۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، اور یہ کہاں پہ کس وقت آ کے ہمیں وہ باہر سے مدد طلب کرنی ہے۔ اب یہ کون سا ایسا نقطہ اور لکیر اور پوائنٹ اور مقام آ جاتا ہے کہ جہاں پہ ہم نے ہر صورت میں، ہر قیمت پہ لوگوں کو، تیسرے فریق کو ہم نے انٹرفیرنس کی دعوت دینی ہے، ہم نے ان کو مداخلت کا کہنا ہے، ہم نے ان سے ہیلپ لینی ہے۔ اب اس کا مطلب در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آ کے میں ہینڈز اپ ہو گیا ہوں کہ میں اس بندے کو مینیج نہیں کر سکتا، میں اس بندے کو کنٹرول نہیں کر سکتا، مجھے اپنے اہل خانہ کی یا فلاں کی مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ اب ایسی کون سی باتیں؟ 5 باتیں۔ پہلا کیا ہے کہ فیلنگ کانسسٹنٹلی کنفیوزڈ اور انسرٹن۔ جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ مسلسل وہ کنفیوزڈ رہتے ہیں اور غیر یقینی قسم کا وہ ایک کیفیت آپ پہ طاری ہے
تو یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ کو ہر صورت میں بیرونی مدد طلب کرنی ہے۔ دوسرا ایسا کون سی ہے؟ ایکسپیرینسنگ ایموشنل ڈسٹریس اور انگزائٹی، جب آپ بہت ہی کہہ لیں کہ بے چینی کا شکار ہو جائیں، اس صورت میں بھی ہر صورت میں ہر قیمت پہ آپ کو باہر سے مدد اور مداخلت کا تقاضا کرنا ہے۔ تیسرا ایسا کون سا موقع ہے؟ وہ ہے ڈیفیکلٹی میکنگ ڈیسیژن، اگر آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے، اگر آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے اور فیصلہ کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، تو آپ باہر سے مدد طلب کریں اور ان کو مداخلت کے لیے کہیں۔ اور چوتھی بات کون سی ہے؟ چوتھا ایسا کون سا مقام ہے کہ جب ہم نے کیا کرنا ہے کہ باہر سے مدد طلب کرنی ہے؟ وہ ہے کہ فیلنگ ٹریپڈ اور کنٹرولڈ، جب آپ سمجھیں کہ آپ کو پھنسا لیا گیا ہے، آپ ٹریپ ہو گئے ہیں، آپ کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، اس صورت کے اندر کیا ہے؟ بھاگیں باہر سے مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے بھاگیں باہر۔ ہر صورت میں اپنے جو لوگ مداخلت کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کی سائڈ کے ہوں۔ پانچویں بات کون سی ہے؟ فزیکل اور ایموشنل ہارم، کہ جب وہ آپ کو جسمانی اعتبار سے یا ایموشنلی جب وہ آپ کو بہت نقصان پہنچانے پہ آ جائیں، تو ان دیٹ کانٹیکسٹ جو ہے فوری ہم نے باہر سے مدد طلب کرنی ہے اور لوگوں کو مداخلت کے لیے کہنا ہے، اور ایسے لوگوں کو مداخلت کے لیے کہنا ہے جو ہماری مدد کو آئیں۔ تو یہ بڑی شاندار ڈسکشن تھی، اور یہ اس وقت ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے، ان سے معاملہ کرتے ہوئے کہ جو لوگ نیک نیت نہیں ہیں، جو ہمیں غلط طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، ہمیں مس بیہیو کرتے ہیں، ہمارا فائنانشل ادروائز نقصان کرتے ہیں، تو اس صورت کے اندر ہمیں کیا ہے؟ ہر صورت میں ہم نے وہ چیزیں کہ جو آج ہم نے ڈسکس کی ہیں، ان پہ عمل کرنا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔